अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पाक साफ दिल लोग इकट्ठे होकर इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं मीडिया जंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। मीडिया जंग का मतलब है कि पहले ज़माने में बंदूकों से, उससे पहले भी तलवार से वगैरह, और अभी बॉम्ब से और हवाई जहाज़ों से जंग होते हैं। लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा जंग या बड़ी जंग है मीडिया वॉर। मतलब इंसान के मन को जीतना, चाहे झूठ बोलना या सच बोलना, किसी न किसी तरीके से तरह से लोगों के मन को अपने कब्जे में लाना, ये इस जंग का मकसद है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि वो तरीका एक तरीका है कि किसी मुल्क के मीडिया पर कब्जा लाना, मतलब उनको ख़रीदना। आजकल पाकिस्तान में मीडिया बहुत फ्री है, कोई भी शख्स या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी एक टीवी चैनल खरीद सकता है, बना सकता है, और ऐसे लोगों के मन पर असर डाल सकता है। तो आजकल पाकिस्तान में काफ़ी मीडिया चैनल्स वगैरह हैं जो हकीकत में एंटी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और बहुत मुश्किल है, कभी ये भी दज्जाल का एक निशान है। दज्जाल का एक निशान ये है कि हकीकत को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दज्जाल नहीं चाहता है कि हम हकीकत को समझें, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम हकीकत को समझते हैं हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो इसलिए उसकी कोशिश हमेशा है कि हम हकीकत को न समझ सके। एक किताब है 1984 बाय ऑर्सन बाय क्या नाम है इसका भी, बहुत मशहूर किताब है। मुझे माफ़ करना, अभी मुसन्निफ़ का नाम मैं भूल गया हूँ। लेकिन उसमें ये बताया गया है कि अगर हुकूमत, मतलब एक ख़राब हुकूमत सब लोगों के अब से अपने कब्ज़े में लाना चाहते हैं, अगर एक ख़राब करप्ट हुकूमत या खुद गर्ज हुकूमत, तो उसको हमेशा ऐसे प्रोपेगेंडा करने चाहिए कि कोई कभी हकीकत को न समझ सके। तो ये दज्जाल का एक कोशिश है अभी, कितने प्रोपेगेंडा किए जाए, इतने डिसइंफॉर्मेशन हो जाए मीडिया में कि कभी भी किसी को हकीकत नहीं समझ सके। हकीकत बड़े मुश्किल से समझ में आ सकता है। तो हकीकत में क्या हो रहा है, हकीकत में कौन क्या कर रहा है, हकीकत में कौन अच्छा है, ये बहुत मुश्किल हो गया आजकल, क्योंकि मीडिया में इतने प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये एक मीडिया जंग बड़े ज़बरदस्त चालू है। अच्छा, मैं बस वही बात करना चाह रहा था। आज हम देखेंगे किसी के कोई कमेंट्स हैं। अतिया रशीद का कमेंट है ट्रू, ज़रूर। हाँ, अफसोस की बात, हाँ, राजा शेब कह रहा है फिफ्थ जनरेशन वॉर। हाँ, इसको फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कहा जाता है। नादर बलूच, क्या सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जैसे मैंने बताया था, मेरी बेगम की घुटने में इतने तकलीफ़, या एक घुटने में इतने तकलीफ़
ہو گیا ہے کہ اس کے ایکس رے کیا گیا اور پتہ چل گیا. میں حیران ہو گیا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا, لیکن اس ایکس رے میں میں نے دیکھا ہڈی ہڈی کے اوپر, بون آن بون. ڈاکٹر نے کہا او سرجری لازمی ہے, بہت درد ہو رہا ہوگا. تو میری بیگم بہت اچھی عورت ہے, اور وہ اتنا نہیں بتا رہی تھی کہ کتنے درد حقیقت میں ہو رہا ہے. اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا, بہت مشکل. لیکن ابھی ہم سرجری کے بندوبست کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. کوئی اچھا سرجن ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی سرجری کی ضرورت ہے. تو اس لیے بھی ہمارا اسی مہینے میں پاکستان جانے کا پروگرام تھا, بلکہ مجھے ویزا بھی مل گیا ہے. لیکن ابھی میری بیگم کی سرجری کی وجہ سے ہم ابھی نہیں آ سکتے. لیکن میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. اچھا, زین خان سر, ڈو گاڈ میک مسٹیکس؟ اللہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا ہے. نہیں, ناممکن ہے. سر آپ کب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ ہاں اچھا, میں نے ابھی یہ بات بتایا کہ ہم اس مہینے میں نہیں آ رہے ہیں, جیسے ہم آ رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ ہم ابھی آئیں گے اکتوبر میں یا نومبر تک. لیکن ابھی کچھ مہینے لگیں گے اس میری بیگم کی سرجری میں. روبینہ اکرام کہہ رہی ہے may اللہ تعالیٰ give her good health. Thank you very much. Yes, please do pray that the surgery will be successful. Zain Khan, any chance of any prophet to visit again, like Krishna, Jesus, or Muhammad, to guide us again? Or maybe they appear suddenly without any prediction? Very good question. Of course, in Islam, many people believe there cannot be any more prophets, that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet. And I also believe that he was the last prophet until the Qiyamah. That is, we know that in the last days or in the day of judgment, that at least two prophets will appear. That is, Jesus will return. That is in Christianity also and in Islam also. That is well known. Many predictions, prophecies, some specific prophecies also. So I do believe that Imam Mahdi also Sahib, Imam Mahdi is also to appear as a prophet. I believe that Imam Mahdi will be like a prophet. So certainly there will appear personalities to guide us again, like prophets. But also throughout history, there have been other people to guide us who were not prophets in the sense of a prophet, depending on what you mean by the word, but a prophet is usually a person who starts a new religion. That's one definition of prophet. So that sort of prophet, there won't be any more prophets until the day of judgment. But other types of prophets are there who may not be called a prophet, but may give some prophecies, or there may be the type of prophet who helps us, guides us to reestablish the truths of religion, not a new religion. So that is, but they appear suddenly without any prediction. Usually, as far as I know, there's some sort of prediction generally of any prophet appearing. But maybe not. It's possible. Allah can do anything. God can do anything. So if he wants to send a prophet without any prediction, he can do that too. But generally, there is some sort of preparation, some sort of prediction of any prophet coming. اچھا, سیدہ شیرازی کہہ رہی ہے السلام علیکم بابا جی, کیا آپ دجال کی اور نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ اللہ آپ کی وائف کو صحت دے, آمین. شکریہ آپ کی دعا کے لیے. تو
دجال کی اور نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. کچھ حدیث میں کافی نشان ہیں، جس کے ایک آنکھ ہوں گے اور ایک ہی آنکھ ہوگا. اچھا. اور وہ کیسے جہاز میں اڑیں گے، اور وہ بہت ہی جھوٹی شخصیت ہوگی، مطلب سب کو غلط راستے پر لے جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ غلط راستہ میں لیے جا رہا ہے وغیرہ. لیکن آپ پڑھ لیں، آپ سرچ کر لیں، کافی نشانیاں ہیں دجال کے بارے میں حدیثوں میں، احادیث میں. سید رضوان بخاری صاحب: Sir, how you've learned such a great skill to speak Urdu as it's your second language acquisition? No, not my second language. My first language was actually Punjabi and Urdu and English, because I was born and raised in South Asia. And so my first words were actually Punjabi. Of course, I don't remember, but my parents told me. The very first word I ever spoke as a baby, as a child, was kukkada, because we were living in Khanewal in Punjab, and we had chickens in our yard. And I had Pakistani friends and a Pakistani Aya ji. So they were Punjabis, so they were speaking Punjabi to me. So undoubtedly, they were saying kukkar, and even before ma or papa, before almost everyone's first word is something like ma, but my first word was kukkar, which non-Punjabi can hardly say kukkar properly. So I learned to speak Urdu and Punjabi as a child. So that's why I speak like a Punjabi. Urdu I can speak. It's really my native language, along with English, of course. یہ سگنل کٹ گیا تھا. اچھا، معاف کرنا، سگنل کٹا جا رہا ہے. اچھا، سابقوں الاولوں. Sir, please share your thoughts about Turkey's peace operation. میرے نزدیک جیسے ٹرکی بتا رہا ہے کہ وہ ایک 20 میل کا بس سیف زون بنانا چاہتے ہیں، جہاں سیریا کے سب جو ریفیوجیز ہیں ٹرکی میں، ان کو وہاں واپس لیا جا سکتا ہے، وہاں واپس پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ تو غلط نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ پاکستان نے کبھی ایسے نہیں کیا. پاکستان میں اتنے افغانی ریفیوجیز آئے تھے، پاکستان نے کبھی نہیں کوشش کی تھی کہ افغانستان میں ایک 20 میل کا جگہ زون بناؤ جہاں افغانیوں کو واپس پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ابھی ٹرکی کا پروگرام ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، جنگ کبھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ خیال اچھا ہے کیونکہ ٹرکی میں کافی ان کو تکلیف ہو رہا ہے ان سب سیریا کے ریفیوجیز کی وجہ سے. تو وی کین گیو دیم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. لیکن جب کبھی جنگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں اور بہت زخمی ہوتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی دوسرے طریقے سے ٹرکی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں اپنے سیرین ریفیوجیز کے لیے تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جن کے خیال اچھا ہے. ان کا خیال، کیونکہ ٹرکی نے کافی تکلیف اٹھایا سیریا کے ریفیوجیز کی وجہ سے، تو اس لیے میں ان کے خلاف کچھ بات نہیں کرنا چاہتے. ایک چیز مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے شیطانی لوگ جو ہیں، وہ جو حقیقت میں ٹرکی کے خلاف ہیں، ٹرکی کی حکومت کے خلاف ہیں، وہ بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں میڈیا میں اس کے خلاف، اس ٹرکی کے اس پیس آپریشن کے خلاف. اس کو پیس آپریشن نہیں کہتے ہیں، وہ جنگ کہتے ہیں. ایک لڑائی ہے، بے شک بومنگ ہو رہا ہے. تو حقیقت کیا ہے
دجال کے وجہ سے آج کل ہر ایک چیز کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. حقیقت کیا ہے اس میں ابھی تک پورا نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو شیطانی لوگ ہیں اس دنیا میں وہ ترکی کی حکومت کے خلاف ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایردوغان تھوڑا آزاد ہو گیا ہے شیطانی لوگوں کے قبضے سے، تو اس کے خلاف وہ بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نجمہ رفیق کا سوال ہے. السلام علیکم سر، پلیز شیئر یور تھاٹس اباؤٹ پاکستان پرائم منسٹر پاک عمران خان. میں نے کئی بار بتایا کہ میں سوچتا ہوں نہیں، مجھے معلوم ہے، کوئی شک نہیں ہے، عمران خان ایک بہت اچھا آدمی ہے، صاف دل ہے، اور اس کے خلاف اتنے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میڈیا میں، کیونکہ یہ میڈیا شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے یا شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یا شیطانی لوگوں نے میڈیا کو کچھ خرید لیا یا کچھ جرنلسٹ کو خرید لیا ہے جو عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن عمران خان ایک بہت اچھا آدمی ہے، سچا مسلمان بھی ہے، اور وہ کرپٹ نہیں ہے. اور بے شک اس کی پارٹی میں بھی بہت کرپٹ لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں. یہ نہیں کہ ہر ایک پی ٹی آئی ممبر صاف ہے، صاف دل ہے، لیکن عمران خان صاف دل ہے. وہ حقیقت میں پاکستان کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہا ہے. میرے نزدیک وہ پورا اکنامکس کو نہیں سمجھتا ہے. کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی حکومت کے ذریعے اکنامکس میں، لیکن ہم سب دعا کریں اس کے لیے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. سب سے بڑا تکلیف یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے خود بتایا تھا، 50% پاکستان کا انکم جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پر چلا جاتا ہے. تو جب پوزیشن ایسا ہے تو کوئی حکومت کیسے ٹھیک چل سکتی ہے اپنی اکانومی کو. تو میں نے بار بتایا کہ عمران خان کو یہ خبر پہنچاؤ کہ اس کو یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ کا جو لونز ہیں، نام نہاد لونز، وہ واپس مت دے دو. یہ سب ایک فراڈ ہے. پچھلے ہفتے ہی میں نے یہ بات بتائی. تو شاید عمران خان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کے اکنامک ایڈوائزرز جو ہیں وہ اتنے سمجھدار بھی نہیں ہیں حقیقت میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے، عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لونز ہے ہی نہیں، یہ سب فراڈ ہے، اور ان کو واپس مت دے دو. اور یہ انٹرسٹ جو ہے یہ حرام ہے. سب مسلمانوں کو معلوم ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے جو اسلام کے بارے میں تھوڑا سا بھی جانتا ہے کہ یہ انٹرسٹ حرام ہے. تو پورے سسٹم کو یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے. یہ پورے دنیا کا بینکنگ سسٹم، منی سسٹم، یہ اپنے فائدے کے لیے وہ یہ چلاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل بینکسٹرز ان کو کہتے ہیں. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک میں کافی اچھے لوگ بھی کام کرتے ہیں، نہیں بے شک، بلکہ جو بڑے ہیں وہ شیطانی ہیں، اور ان کے پورا سسٹم شیطانی ہے. تو عمران خان کے اکنامک ایڈوائزرز کو یہ سمجھنا چاہیے، شاید وہ نہیں سمجھتے ہیں. اور عمران خان سوچتا ہے جو میرے اکنامک ایڈوائزرز ان کی بات مجھے ماننی چاہیے، تو وہ ان پر چل رہا ہے. لیکن ہم سب دعا کریں کہ عمران خان جو بہت اچھا آدمی ہے وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ یہ اکنامک ایڈوائزرز کے ایڈوائس کبھی یا ہمیشہ اچھا نہیں ہے. کچھ بے شک اچھے ہے ان میں، لیکن کچھ غلط فہمی والے لوگ بھی ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے. عمران خان صاحب کو یہ خبر پہنچانے کی آپ سب مہربانی کر کے کوشش کریں کہ یہ لونز، نام نہاد لونز، فراڈ والا جو لونز ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ کے، ان کو واپس مت دے دو. یہ لونز ہے ہی نہیں. اچھا، Zain Khan, are ETs behind in today's advanced technology on Earth, like internet, computers, cameras, mobile, etc.? Do they want to spread their message through internet and all available technology? Because today the rapid بارمبار یہ سگنل کٹ جا رہا ہے. Because today the rapid progress in IT seem very unnatural to me, especially if you see progress in the last 100 years. I don't think human brain is capable of this engineering. بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں. یہ سب جو کمپیوٹرز وغیرہ یہ ایکسٹرا ٹریسٹریل سے، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے
انسان کو مل گیا تھا، بلکہ سب سے پہلے جو الیکٹرانک ٹیکنالوجیز، ہاں، سب سے پہلے کمپنی جو یہ الیکٹرانکس نے شروع کیا تھا، جس سے کمپیوٹرز وغیرہ اور انٹرنیٹ وغیرہ سب ہو گیا، اس پہلے کمپنی کا نام تھا الیکٹرانک ٹیکنالوجیز، ایسے کوئی نام، ای ٹی حقیقت میں وہ ای ٹیز سے، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ان کو یہ ٹیکنالوجی مل گئی تھی. تو یہ سب، ہاں، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سب ای ٹیز سے، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے سائنسدانوں کو مل گیا تھا، انسان کو مل گیا تھا. لیزرز وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ریپڈ پروگریس آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، یہ ان نیچرل ہے، یہ دوسرے سیاروں کے لوگوں نے انسان کو دے دیا ہے. اور دوسرا ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ڈو دے وانٹ ٹو اسپریڈ دیئر میسج تھرو انٹرنیٹ اینڈ آل اویلیبل ٹیکنالوجی. ہاں، بے شک یہ حقیقت ہے. تو دو قسم کی ای ٹیز، جیسے دو قسم کے انسان ہیں، کچھ اچھے ہیں، صاف دل ہیں، اور کچھ خود غرض ہیں. تو جو خود غرض ای ٹیز ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو انسان کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرنے میں، وہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی اس لیے استعمال کی ہے انسان کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے. لیکن اچھے ای ٹیز بھی ہیں، بہت اچھے والے بھی ہیں، جو فرشتے جیسے ہیں، جو انسان کو مدد کرنے کے لیے انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیٹ زیادہ تر شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے ابھی. اس لیے حقیقت کو انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ، یہ سب جو کمپنیز ہیں، یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، لیکن یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے حقیقت میں. تو جو حقیقت ہے، جو ان کے خلاف جو ضروری باتیں ہیں، وہ فیس بک میں نہیں آنے دیتے ہیں، بڑے مشکل سے. اور اگر کوئی بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو اس کو بند کیا جاتا ہے. یہ بارمبار ہوا ہے لوگوں کو، جو اچھے لوگ ہیں، جو حقیقت کو پھیلا رہے ہیں، ان کے فیس بک اکاؤنٹس بند ہو چکے ہیں، بالکل ایریس ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. اور یوٹیوب چینلز بھی ایسے ہیں، کافی جو بہت اچھے یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، ان کو آپ یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتے. تو یہ دو قسم کے ای ٹیز ہیں، جو اچھے والے ہیں، فرشتے جیسے بھی ہیں، اور جو شیطانی والے ہیں. تو یہ جنگ چل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی زیادہ تر یہ جنگ چل رہا ہے. اچھا، سید عمران ہمدانی ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں، السلام سر، always nice to see and hear you. May Allah Almighty bless you more. Please do pray for us. Thank you very much for praying for me. Please do pray for me, and I always do pray for Pakistan and Pakistanis and Imran Khan. Uh, yes, thank you very much. I do definitely pray every day. I have said this many times. I will repeat it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں یہ روزانہ کئی بار یہ درود شریف ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور جب کبھی میں پڑھتا ہوں، جب میں کہتا ہوں آل محمدین، میں پاکستان کو یاد کرتا ہوں کہ پاکستان بھی آل محمدین ہے. آل محمدین کے دو تین مطلب ہے. ایک ہے خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب جو سید سیدہ ہیں، یہ جیسے آپ سید حمدانی صاحب، آپ بھی آل محمدین ہیں، محمد کے خاندان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں. اور پاکستان میں بہت ایسے سید ہیں. اور دوسرا مطلب بھی ہے، کوئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ بھی آل محمدین ہیں. تو جب کبھی میں یہ ابراہیمی درود شریف ابراہیمی پڑھتا ہوں، میں پاکستان کو یاد کرتا ہوں. تو میں روزانہ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے
پاکستانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاکستان پر رحم فرما، پاکستانیوں کے دماغ پر رحم فرما، ان کو سمجھنے کی طاقت دے کہ وہ سمجھ سکے حقیقت کیا ہے، وہ سمجھ سکے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اپنی زندگی میں اور اپنے قوم میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب کو آپ یا اللہ سب کو، پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے سب لوگوں کو یہ روشنی دو کہ وہ سمجھ سکے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آج کل دجال کے وجہ سے آج کل دجال موجود ہے اس دنیا میں، کوئی شک نہیں، اور اس کی شیطانی کوششوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں. تو میں روزانہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں. چودھری عبد الرشید بھی when you are coming again in پاکستان؟ اگلے سال، ابھی کچھ مہینے لگیں گے میرے بیگم کی سرجری میں. سید عمران حمدانی ایڈوکیٹ آگے پوچھ رہا ہے سر وائی ایٹ ایز بلیس us with modern technologies؟ اس کے دو تین وجہ ہیں. ایک ہے کہ کوئی شیطانی ایٹیز ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس دنیا پر قبضہ کرے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے خاص کر اگر وہ انٹرنیٹ کو اپنے قبضے میں لا سکے وہ آسانی سے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لا سکیں گے. تو جو شیطانی ایٹیز ہیں وہ اس لیے انسان کو یہ ٹیکنالوجیز دے رہے ہیں. لیکن اچھے ایٹیز بھی ہیں جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو، ہمارے ارتھ پلانٹ کو ایک بنانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی ضروری ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ پوری دنیا ایک ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. تو دونوں قسم کی ایٹیز کے مختلف وجہ ہے، مختلف مقصد ہے انسان کو یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز دینے میں. ایک ہے انسان کو اپنے قبضے میں لانا جو شیطانی والے ہیں، اور دوسرے جو انسان کو اچھا علم سکھانا جو اچھے ایٹیز ہیں. اچھا خرم میکسی، السلام علیکم سر، what is your vision about the Islamic Sharia infused in Pakistan, as we are heard lots of time about Riyasat-e-Medina but the results are void. Many times you have mentioned about the debt's interest should not be paid back, so only an Islamic leader can perform such a prime step. Who is capable to lead the nation among all? بہت اچھا سوال ہے. میں نے کئی بار بتایا کہ مجھے یہ کوئی 1983 میں بتایا گیا تھا، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک دے پاک مصائب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے. اور پھر 2015 مجھے بتایا گیا تھا اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. تو مطلب ہے کہ پاکستان میں اسلامی پاک پھر قائم ہو جائے گا، لیکن اس اسلام میں شریعہ اتنی ضروری نہیں ہے جیسے عام طور پر کافی لوگ سوچتے ہیں. تو پاکستان میں اسلام، پاک اسلام قائم کرنے کے لیے محبت ضروری ہے، سچائی، انصاف. شریعہ بھی بے شک آئے گا لیکن اتنی ضروری نہیں ہے جیسے محبت. تو ہاں، اسلام پاک کا مطلب ہے محبت، اور یہ پاکستان میں قائم ہو جائے گا، کوئی شک نہیں ہے. میرے یہ صاف مجھے بتایا گیا. تو شریعہ کیسے قائم ہو جائے گا؟ شاید وہ جیسے ہم سوچتے ہیں نہیں، شاید کوئی دوسرے طرح سے وہ ہو جائے گا. مجھے معلوم نہیں حقیقت میں کیسے ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا، لیکن یہ ہو جائے گا، میرے کوئی شک نہیں ہے. یہ مجھے صاف بتایا گیا ہے اور میرے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے. پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اسلام پاک پھر قائم ہو جائے پاکستان میں، اور یہ ہو رہا ہے. فکر نہیں کرو، ریاست مدینہ قائم ہو جائے گا،
پاکستان میں کیسے ہو جائے گا؟ میں نے بتایا یہ پاکستان اور خالصتان ایک ہو جائیں گے. مطلب یہ ایک عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. عقل مند صاف دل لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں گے کہ پاکستان اور خالصتان ایک ہونے کے بعد یہ ریاست مدینہ قائم ہو جائے گا. مطلب یہ جو پاکستان ہے یہ ایک عام مسلمانوں کے ملک نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں اور سکھ دونوں کے ملک ہوگا. سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ پاکستان خالصتان یا خالصتان پاکستان، اس میں دونوں سکھ مذہب اور مسلم مذہب دونوں ایک ہو جائیں گے اور دونوں قائم ہو جائیں گے. تو یہ صرف ایک مسلم ملک نہیں ہوگا، یہ ایک سکھ ملک بھی ہوگا، پاکستان، خالص پاکستان یا پاک خالصتان. تو اگر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ یہ شریعہ اتنی اسلامک شریعہ اتنی ضروری نہیں ہے. کیا ضروری ہے؟ محبت، انصاف، سچائی. تو یہ کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ہو جائے گا، اس میں میرا کوئی شک نہیں. Hassan Ali, since you're a U.S. citizen, I want to know what is in the Area 51 and why Alaska is so much of a suspicious state. Area 51 میں ایکسٹرا ٹریسٹریلز بھی رہتے ہیں اور وہاں ایکسٹرا ٹریسٹریل ٹیکنالوجی کی ریورس انجینئرنگ کیا جا رہا ہے کافی سالوں سے. اور الاسکا میں یہ ہارپ ہے. ہارپ ایک یہ بھی ایک ایکسٹرا ٹریسٹریل سے یہ ٹیکنالوجی مل گئی ہے جس سے وہ زلزلہ بنا سکتے ہیں اور آب و ہوا کو اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں. مطلب گرمی کو بڑھا سکتے ہیں، سردی کو، طوفان کو بنا سکتے ہیں. تو اس لیے الاسکا میں اس ہرپ پروجیکٹ کی وجہ سے میرے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسپیشس اسٹیٹ ہے. بہت سارے زلزلے جو ہو چکے ہیں، طوفان جو ہو چکے ہیں، یہ ہرپ کے ذریعے بنایا گیا ہے. شیطانی لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اچھا، انور خان یوسف سائے, is it true the data we are seeing internet, it's only 2 to 5%, other is not available to common user, is this true? It may be, yes. I don't know how much, 2%, 5%, how much, but yes, there undoubtedly is a lot of data on the internet that we are not having access to. سیدہ شرازی, بابا جی آپ روحانیت کیسے پا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, شکریہ. روحانیت کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ذکر سب سے ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ 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 اللہ, یا کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لینا اور دعا کرنا, مراقبہ, میڈیٹیشن کرنا, یہ سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہے. ذکر, پھر بہت دوسری اور چیزیں ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, غلط کام نہیں کرنا, یہ ضروری ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, سب یہ چیزیں ہیں. لیکن سب سے ضروری چیز, اور حقیقت میں میرے نزدیک ایک ہی چیز ضروری ہے, وہ ہے ذکر. کیونکہ اگر وہ ایک ہی چیز ہم کرتے ہیں صاف دل سے تو باقی سب کچھ آ جائیں گے. اگر ہم کوئی بھی شخص اگر صاف دل سے اللہ سے پکارتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا مالک ہدایت دے, باقی سب کچھ اللہ ضرور ہدایت دے گا. تو یہ روحانیت کے لیے یہ ایک ہی چیز لازمی ہے, صاف دل, ذکر. Zain Khan, do ETs have wars? On which subject? Yes, of course ETs have wars. There are good ETs and there are bad ETs. So if they were all good, they wouldn't have wars. But because there are bad ones, there must be wars sometimes. On what subject? Usually the main subject is just like on earth, is control. The good and the evil forces are fighting for control, because the evil ones want to have control, to get everyone under their control,
so they can, for their selfish purposes, use people and use resources, and the good ones for letting people know the truth and for freeing them from the illusion and from the false control of the satanic ETs. اکرام یعقوب کا بہت اچھا سوال ہے. What do you foresee عمران خان's future in national and international politics? حقیقت میں مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہو جائے گا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے پاکستان پر کہ عمران خان پی ایم بن گیا ہے. بہت اچھا آدمی ہے اور پاکستان کو بہت فائدہ مل گیا ہے اور سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہے، خود غرض نہیں ہے. تو نیشنل پالیٹکس میں اس کو زیادہ مضبوط ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی. تو یہ عمران خان کرے گا یا اور کوئی کرے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل پالیٹکس میں اول طاقت بن جائے گی. پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو دیکھیں گے اور پاکستان سے ہدایت لیں گے. تو عمران خان خود یہ کرے گا یا اور کوئی آئے گا کرے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ہو جائے گا. اچھا، سید عمران حمدانی صاحب کا ایک اور اچھا سوال ہے. Sir, mostly USA is hit by natural disasters. Does it caused by HARP? And if it do so, why they used it against their own country? بہت اچھا سوال ہے. بہت اچھا سوال. کافی نیچرل ڈیزاسٹرز جو امریکہ میں ہو رہے ہیں وہ ہارپ سے یا ہارپ کی مدد سے وہ کیا جا رہا ہے. ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہارپ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے یا تھا، مجھے معلوم نہیں کہاں تک ابھی ہے، لیکن پہلے 100% یہ ہارپ شیطانی لوگوں کے قبضے میں تھا. اور یہ شیطانی لوگ امریکہ کے خلاف ہیں. یہ شیطانی لوگ جو کافی امریکن بھی ہیں شیطانی، لیکن وہ یورپینز بھی ہے کافی دوسرے ملکوں کے بھی، لیکن یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں تھا. مجھے معلوم نہیں کہاں تک ابھی بھی ہے، لیکن بے شک پہلے 100% ہارپ شیطانی لوگوں کے قبضے میں تھا. اور انہوں نے اپنے ملک مطلب امریکہ کے خلاف، کیونکہ وہ خود شیطانی ہے اور امریکن لوگ اچھے ہیں، تو امریکہ کے خلاف ہیں یہ لوگ. شیطانی لوگ امریکہ کے خلاف ہیں اور امریکہ کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں کافی سالوں سے. بڑے جنگ ہو رہا ہے. صدر کینیڈی نے ان شیطانی لوگوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کی تھی اور اس لیے ان کو مار ڈالا گیا تھا. انہی لوگوں نے، ایلومناٹی ان کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے صدر کینیڈی کو مار ڈالا اور پورے امریکہ کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کی ہے. تو ابھی ایک بہت بڑا جنگ ہو رہا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ بھی ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے کچھ حد تک. وہ اس لیے انٹرنیشنل میڈیا اتنے خلاف ہے ٹرمپ کا، اتنا خلاف ہے. ٹرمپ بھی غلطیاں کرتے ہیں. میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا الیکشن میں. مجھے معلوم تھا کہ وہ شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے، لیکن اس کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، خاص کر اسلام کے خلاف جو ان کی غلط فہمیاں ہیں. وہ نہیں سمجھتا ہے اسلام کیا چیز ہے. وہ بھی کافی مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. تو وہ اسلام کے خلاف اس لیے بات کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام کا مطلب ہے محبت اور امن اور سچائی اور انصاف. تو صدر ٹرمپ ابھی ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے. یہ بہت بڑی لڑائی ہے. میڈیا زیادہ تر ان شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے، اس لیے اتنے صدر ٹرمپ کے خلاف ہر ایک روزانہ کوئی نہ کوئی صدر ٹرمپ کے خلاف بہانے پر یا کوئی نہ کوئی وہ بری چیز بتاتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں. تو یہ لڑائی چالو ہے آج پوری دنیا میں، شیطانی لوگوں کے اور اچھے لوگوں کے. تو ٹرمپ اچھا آدمی ہے، 100% اچھا نہیں ہے لیکن وہ کم سے کم ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہا ہے. تو اس لیے وہ ہارپ کے ذریعے یہ شیطانی لوگ یو ایس اے پر بھی حملہ کر رہا ہے. کافی یہ کیلیفورنیا میں جو آگ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہو رہا ہے، پچھلے سال میں جو کافی بھی شیطانی لوگوں نے کروایا اپنے مقصد کے لیے. یہ امریکہ کے خلاف یہ لوگ ہیں. اچھا، منوار خان یوسف سائی. So who will win? Bad ETs or bad in the end? Good. اچھا، گڈ یا بیڈ ETs کون جیتے گا؟ گڈ جیتیں گے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر مذہب کی الہامی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بڑا جنگ ہو جائے گا شیطانی لوگوں کے اور فرشتے والے لوگوں کے اچھے صاف دل لوگوں کے اور خود غرض لوگوں کے. بڑا جنگ ہو جائے گا اور آخر میں جو اچھے لوگ ہیں وہ جیتیں گے. تو کب ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، یہ ہمیں معلوم نہیں. یہ بے کر اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو جائے گا. سید عمران حمدانی ایڈوکیٹ: Sir, is there any difference between Illuminatis, Freemasons and Zionists, or are they are different one? Um, there is a lot of overlap between them. کیونکہ Illuminatis جو ہیں، Illuminatis نے فری میسن جو سیکرٹ سوسائٹیز ہے اس پر قبضہ کر چکے ہیں زیادہ تر. کافی اچھے فری میسنز تھے، ابھی بھی ہیں، کافی اچھے فری میسنز تھے پہلے، لیکن زیادہ تر ابھی الومناٹیز نے فری میسنز پر قبضہ کروا کیا ہے. تو ابھی فری میسنز اور الومناٹیز بہت مل چکے ہیں. اور زائنسٹ دو قسم کے ہیں. زیادہ تر جو زائنسٹ ہیں وہ بھی الومناٹیز ہیں. الومناٹی کا یہ زائنسٹ پروگرام ہے کہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا، اور ان کو زائنسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو دارالخلافت ہے وہ زائن میں ہوگا. تو یہ جو شیطانی لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں مطلب زائن اسرائیل میں. ان کا پروگرام ہے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا، اور وہ خراب خود غرض لوگ ہیں. تو وہ ایک قسم کے زائنسٹ ہیں. لیکن ایک دوسرے قسم کے زائنسٹ بھی ہیں جو کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں کوئی اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلب گاڈ کا کوئی حکومت پوری دنیا پر آ جائے جو شیطانی نہیں ہے. تو یہ دو قسم کے زائنسٹ ہیں، کچھ جو شیطانی ہیں اور جو جھوٹ سے اپنے کام کرواتے ہیں، اور دوسرے ہیں جو اچھے صاف دل لوگ ہیں جن کے غلط فہمی ہے، بے شک ایک غلط فہمی ہے کہ اسرائیل بہت اچھا ملک ہے، اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے بھی نہیں یا برداشت کریں گے، کیونکہ ہم مانتے ہیں مطلب یہ زائنسٹ اچھے زائنسٹ لوگ ایسے ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ ٹھیک ہے. تو وہ بھی زائنسٹ ہے. یہ دو قسم کے زائنسٹ ہے، ایک ہے شیطانی الومناٹی، اور دوسرا ہے جو بیچارے ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں، کیونکہ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ آخرت میں، آخری دنوں میں یا قیامت کے ٹائم میں وہ واپس اسرائیل جائیں گے اور پوری دنیا میں امن آ جائے گا. تو کافی ایسے کرسچن لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، غلط فہمی ہے، سوچتے ہیں کہ اسرائیل اس پیشگوئی کے مکمل ہونے کا نشان ہے. لیکن جو آج کل اسرائیل میں حکومت ہے وہ شیطانی ہے، اتنے ظلم کر رہے ہے. تو جو اچھے یہودی حکومت کبھی ایسے نہیں کر سکتی ہے. بائبل میں صاف لکھا ہے کہ صرف اپنے نہیں بلکہ جو غیر لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، جو تمہارے پاس آتے ہیں، تو ان کو اپنے ہی جیسے رکھ لو، ان کی حفاظت کر لو، ان کو مدد کر لو. تو یہ مطلب جو آج کل اسرائیل میں ہو رہا ہے یہ بالکل تورات کے خلاف ہے، بائبل کے خلاف ہے. تو یہ زائنسٹ دو قسم کے ہیں، فری میسنز بھی دو قسم کے ہیں. الومناٹیز جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ سب شیطانی ہیں. ممکن ہے کچھ، بلکہ میں نے ایک الومناٹی لڑکے سے ملا تھا، کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، ہاں تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک الومناتی خاندان میں پیدا ہوا تھا، ابھی میں اس سے نکلنے کی کوشش میں ہوں. تو مشکل ہے ان کے لیے، بہت مشکل ہے. یہ الومناٹیز جو پیدا ہوتے ہیں الومناٹی کے خاندان میں، اگر وہ اچھے ہیں، صاف دل ہیں، تو ان کو مشکل بہت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو کچھ اچھے لوگ ہیں الومناٹیز میں، لیکن 99% میرے خیال میں وہ یہ خراب ہے. اگر کوئی خراب نہیں ہے ان کو خراب کام کرنا پڑتا ہے الومناٹیز میں. اچھا، بہت اچھا سوال تھا. رشید خان: امریکہ تو آلریڈی الومناٹی کنٹرول کرتا ہے. نہیں، بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں تھا 100%.
جیسے صدر کینیڈی کے زمانے میں ان illuminati لوگوں نے صدر کینیڈی کو مار ڈالا کیونکہ امریکہ تو 100% ان کے قبضے میں نہیں تھا. تو صدر کینیڈی ان کے قبضے میں نہیں تھا، اس لیے ان کو مارنا پڑا ان کو، کیونکہ وہ ان کو معلوم تھا کہ اگر صدر کینیڈی کو ہم نہیں بند رکتے ہیں تو پھر وہ ہم کو ہمارے خلاف بہت زیادہ کام کر جائے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ کینیڈی حقیقت بتا رہے تھے لوگوں کو کہ یہ ایک ایسے پروگرام ہے جو جھوٹ سے اپنے کام پھیلا رہا ہے. مطلب وہ illuminati کے بارے میں صدر کینیڈی نے بات کرنے شروع کیا تھا، لیکن اس لیے ان کو مار ڈالا گیا تھا. تو اس وقت بھی 100% نہیں، اور آج بھی 100% نہیں. آج بھی illuminati کوشش کر رہا ہے امریکہ کو اپنے قبضے میں لانا، لیکن امریکہ، خاص کر امریکہ کی ملٹری میں بھی کافی اچھے لوگ ہیں جو illuminati سے لڑ رہے ہیں. بلکہ ان لوگوں نے ٹرمپ کو چن لیا کہ یہ ہم اس کو صدر بنائیں گے، اس کو صدر بننے میں مدد کر دیں گے، کیونکہ یہ illuminati لوگ یہ سب فراڈ کرتے ہیں. چناؤں میں، الیکشنز میں، انتخاب میں وہ بلیک باکس بیلٹنگ کرتے تھے، مطلب الیکٹرانک بیلٹنگ کو وہ بالکل اپنے فراڈ کرتے تھے. جیسے ہم سب کو معلوم ہے، اگر کوئی تھوڑا سا عقل مند ہے، سب امریکنوں کو معلوم ہے کہ جو صدر بش تھا، صدر جارج بش جونیئر والا، شاید پہلے والا بھی، لیکن جونیئر والا ہار گیا تھا دونوں الیکشنز میں. جب وہ پریزیڈنٹ بن گیا وہ ہار گیا تھا، لیکن فراڈ سے ان کو صدر بنایا گیا تھا. تو ٹرمپ ابھی اور امریکہ کی ملٹری میں اور سی آئی اے میں بھی کافی اچھے لوگ ہیں، سی آئی اے میں جو ان شیطانی لوگوں سے لڑ رہے ہیں. تو یہ بڑا جنگ چل رہا ہے ابھی، میڈیا کے ذریعے سب سے بڑا جنگ چل رہا ہے، لیکن دوسرے طریقے سے بھی یہ illuminati کی اور اچھے لوگوں کی جنگ چل رہا ہے امریکہ میں بھی. اور اللہ کا رحم ہے کہ صدر ٹرمپ کافی کامیاب ہو رہا ہے، شیطانی لوگوں کو نکال رہا ہے حکومت سے. لیکن یہ تو امریکہ ابھی illuminati کنٹرول میں نہیں ہے، 100% نہیں ہے. کافی کنٹرول تھا پہلے، ابھی کم ہو رہا ہے اس جنگ میں. سین خان، what do you think of Mohenjo-daro? Was it nuked? By whom and why? مجھے ایسے لگتا ہے ہاں کچھ ایویڈنس ہے کہ موہنجو ڈارو میں ایک نیوکلیئر بلاسٹ ہوا تھا. وہ جو گلاس جیسے، یہ تو آپ تھوڑا اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو بائی ہوم اینڈ وائی یہ مجھے ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس زمانے میں بے شک ایسے ہتھیار تھے، ایسے بڑے نیوکلیئر ویپنز جیسے تھے اور استعمال کیے جاتے تھے، مطلب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. Ikram Yaqub, you well shared HARP matter. We never knew that it is being used against even USA. This is amazing to know. Many thanks. Yes, this is true. The struggle is going on in the US also between the good people, the sincere people, and the selfish illuminati satanic people. Khayal Sharif Orakzai. Salam, sir. Why America against Iran? And also they try to fight Saudi with Iran, sir. Can you share your view about it? This is a very good question and very deep, difficult. As I've said before, I went through Iran. When I left Pakistan after I finished school and came to America, I drove with some friends from Pakistan to Europe. So we drove through Iran and had a wonderful time there. Of course, it was still in the Shah's time, but the Irani people we met were very wonderful, nice people, cultured people, good people. And so I always had a very good impression. And several years later, I again visited Iran. So the enemies of Islam, the Illuminati, they are trying to create wars between Shias and Sunnis, fights between Shias and Sunnis. So they are also always doing this sort of propaganda that because Saudi Arabia is basically under the control of Illuminati,
and has been at least for a long time, created. The whole Saudi family was created by the Illuminati in order to fight against the Osmani Caliphate. So they're trying to use Saudi Arabia and cause a war with Iran just to weaken Islam and to get Muslims to fight against each other. So now there's one other very difficult issue, and I'm still trying to understand this and studying this, but I have been told, and I think those sources are reliable, but I'm not sure, but I have been told that the Iranian government has been infiltrated by the CIA, and it is called controlled opposition. Even though Iran says America is the devil, America is Satan, but there are satanic Americans working with or infiltrating into that same Iranian government that is proclaiming death to America and America as the devil. So again, I'm still struggling myself to understand this, but that's one reason why why Trump is against Iran, because he knows that the former American government, Obama, I don't know, Obama may have been a good man, I don't know. He may be a good man, but he definitely was under the control of the Illuminati and was forced to do things that the Illuminati wanted. So under Obama, this atomic nuclear agreement with Iran was made. Billions of dollars were given to Iran to convince Iran to accept this deal. But actually the deal was done by the Illuminati. It was not good for America. And Iran was still allowed to secretly make nuclear weapons without proper international supervision. So the Illuminati evidently wanted to use Iran as, just like North Korea, same thing. The Illuminati wanted to use North Korea and Iran as a blackmail site, to blackmail the world with the nuclear weapons that were developing in both North Korea and Iran. So they made it seem, the Obama administration made it seem that they are restricting Iran, and they did this Iran deal, nuclear pact to stop Iran from making nuclear weapons. But that is not the truth. The Illuminati actually was controlling Iran to the extent of making nuclear weapons there, allowing it, and even helping them. So now the better people, I can't say they're all good, but better people in the American military and President Trump, that's why President Trump rejected that nuclear deal. That was a very good thing that he did, because it was a bogus deal. So that nuclear deal that President Trump withdrew America from, that's because he knew that that deal was manufactured by the Illuminati. And they always lie. The whole Illuminati program, the whole Dajjal, Illuminati means Dajjal also. The whole Dajjali program, the whole Illuminati program is based on lies. So they made lies when they made this nuclear deal with Iran. They said it's for the good of the world, it's for the good of everybody. Actually, no. It was just for the good of the Illuminati, to give them more control by getting nuclear weapons in Iran so that they could use it to blackmail America and other countries that are good. Not very many governments are good, but that was the idea. So now it's a big struggle going on. The good people of Iran, and there are many very good, wonderful people in Iran. So the good people of Iran are struggling also. The government is very mixed. The Iranian government is mixed, no doubt. There are good people in it, and there are also people who are under the control, at least, of bad people. So there's a big struggle going on within Iran also. So this is my view. It's not completely clear. I know that Iranian people are very good, and I know that the current American administration is basically trying to fight against the Illuminati, and a big war is going on there. Mostly media, publicity war. But what's happening in Iran, within the Iranian government, is a struggle is also going on there. And that the nuclear deal that President Trump withdrew America from,
That was not a good deal. That was a very bad deal. It was actually in the Illuminati's favor. So that's as much about as I can say right now about Iran. Niyaz Khan, hi, sir, you can talk to me. Yes, you can say something. I can reply to you. I cannot talk privately to everyone who wants to talk to me because I have too many friends and always sending messages requesting me to talk to them. I cannot talk to everyone, but I always ask you can talk to me on these chats. So, Niyaz Khan Sahib, go ahead, say something. I can respond to you. Zain Khan says, sir, it is true everyone has angels on both sides of their shoulders to record good and bad deeds. Yes, I believe that, certainly. All our deeds are being recorded, no doubt about that at all. Babar Ahmed Khan, your LHS are not angels, Zain Khan. I don't completely understand that. Rashid Malik asks, sir, how are you? I'm fine, thank you. As I just explained in Urdu a little earlier, by the mercy of God, I'm in good health. Allah ka shukr hai. میں ٹھیک ہوں بے شک میں تو جوان نہیں ہوں تو جسم بڈھا ہوتا جا رہا ہے اور تکلیف ہوتے ہیں جسم میں لیکن میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اوکے میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا تو سب کو شکریہ کل انگریزی میں وی ول ہیو دا چیٹ ان انگلش ایٹ دی سیم ٹائم ٹمارو تھینک یو آل ویری مچ شکریہ سب کو بہت اچھے سوال ہوئے ہیں آج اللہ حافظ